आते हो। वेलकम करते हैं जनाब आप सबको, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हज़रात हो, आप सबको इस्लामिक टीवी प्रोग्राम लाइट ऑफ इस्लाम पर वेलकम है। जिस तरह से आपको पता है कि एक प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो अल्लाह के अहकामात को बयान करते हैं, अल्लाह की वहदानियत को बयान करता है, पेश करता है अल्लाह के हुक्म को और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को और आपकी ज़िंदगी, आपने जो मुबारक ज़िंदगी 23 साल की नबूवत की ज़िंदगी जो हमारे सामने नमूना है, और हर अमल आप करके हमें बताएं, हर अमल जो हमें करना चाहिए, जिससे हमें रुकना चाहिए, आपने अपनी ज़िंदगी में, इस मुख्तसर ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारने के सलीक़े को हमें सिखाया है। यही चीज़ें इस प्रोग्राम में आपके लिए पेश की जाती है अल्लाह की मदद के साथ। और ऐसे प्रोग्राम को आप क्यों नहीं माविन बनना चाहते हैं, क्यों नहीं सपोर्टर बनना चाहते हैं? हम बहुत ज़्यादा आपसे मुतालबा नहीं करते। अगर आपके मरहूमी आपके वालिदैन दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके जो है उनके सवाब के लिए, सदक़े जारिया के लिए इस प्रोग्राम को आप सपोर्ट कर सकते हैं। यकीनन स्कॉलर्स कहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम को सपोर्ट करने से जो भी सुनेगा, देखेगा, अमल करेगा, उसका अजर भी आपकी नीयत पर है, आपके मरहूमीन को मिलेगी। तो आप ज़रूर एक प्रोग्राम को आप, ये 3 सेगमेंट होते हैं इसमें, उसका एक सेगमेंट भी आप इसको स्पॉन्सर करते हैं सिर्फ $150 में। $150 आप सपोर्ट कीजिए, आप टेक्स्ट कीजिए अपने मरहूमीन का नाम, आपकी वालदा का, आपके वालिद का, आखिरी में हम दुआ करेंगे, उनका नाम भी शामिल करेंगे। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, ऐसे ही आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो $1 सपोर्टर बने, जो कि $30 पर मंथ होते हैं। हमें ज़्यादा नहीं, एक 20 सपोर्टर चाहिए जो इस प्रोग्राम को जारी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉस्ट दरकार होती है हर चीज़ को, और इस वक्त हमें ज़रूरत भी है। तो आप लोग अगर करना चाहते हैं तो ज़ेल एक मनी ट्रांसफ़र सर्विस है, उसके ज़रिए आप भेज सकते हैं। ज़ेल का नंबर स्क्रीन पर आ चुका है, 8322987860। तो इस उम्मीद के आपको इसका सीरियसपन की अहमियत होगी। अल्लाह के प्रोग्राम को सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे आप एक कोक लेने जाते हैं, एक पानी का बॉटल लेने चाहते हैं, $1-2 आप खर्च कर देते हैं अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने के लिए। दिन का $1, $30 पर मंथ सपोर्टर बनिए। आइए वापस से लौटते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक बहुत अहम है। जिस तरह से हमेशा की टॉपिक किया जाए, हम मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे सब कॉन्टिनेंटल के जो एशियन सब कॉन्टिनेंटल है, यहाँ के मुसलमान, हम एक अंग्रेज़ की हुकूमत जो कि 1957 से पहले मुसलमान इंडिया पर हुकूमत किए थे। तकरीबन 800 से ज़्यादा साल इंडिया पर हुकूमत की है। 800+ ईयर्स मामूली बात नहीं है। ये मुसलमान बादशाह जो हुकूमत किए हैं, इनका भी कसूर है। ये सिर्फ हुकूमत कॉन्कर्ट करना, ये भी उनके अंदर आ जाए, ये भी आ जाए, उनकी जहनियत यही थी। लेकिन वो दीन पर कोई अवेयरनेस पैदा नहीं की। इस्लाम की कोई जो है ज़बरदस्ती किसी को दीन में लाना नहीं चाहता, सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत थी। उस ज़माने के बादशाह जो नहीं कर सके, जो उन्होंने अपने इक़्तिदार की हिवस थी, उसी में वो अपने सारे 800+ ईयर से गुजार चुके हैं। अगर वो ज़माने में अगर वो थोड़ा बहुत भी दीन का अवेयरनेस पैदा करते, कुरान मजीद की जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते, लोगों को बताते कि अल्लाह कौन है, हम सबका क्रिएटर है, तो आज इंडिया में आप देखते
آج میجورٹی مسلمان ہوتی، میجورٹی مسلم کنٹری ہوتی انڈیا میں، لیکن وہ پیسٹ ہو چکی ہے، وہ ہو چکا ہے، وہ بادشاہوں نے ان سے اللہ تعالیٰ کام نہیں لیا۔ لیکن آج ہم دیکھیں، آج کے حالات میں دیکھیں، ہم پاکستان کو آزاد کیے ہیں، ہمارے بزرگوں نے آزاد کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور جو ہے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا کیا مقصد تھا؟ کس مقصد کے لیے؟ کیا اکیلے انڈیا میں رہنا نہیں چاہتے تھے؟ کیوں پاکستان الگ کر کے مسلمانوں کے لیے کیوں اپنا اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے؟ مقصد کیا تھا اس کا؟ جو ہے بیہائنڈ کیا مقصد تھا؟ اور سننے میں یہی آتا ہے پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی بیس پر پاکستان کا نام بھی کتنا پیارا نام ہے، کتنا پیارا نام نے مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، جس نے بھی دیا ہے بڑا پیارا نام ہے۔ اور پورا نام پر آپ غور کریں پاکستان کا، اسلامک ریپبلکن آف پاکستان، کیونکہ بہت کم لوگوں کو بھی، پاکستانیوں کو بھی نہیں پتا ہے پورا نام اس کا، اسلامک ریپبلکن پاکستان۔ اس کے ساتھ اسلام بھی جڑا ہوا ہے۔ تو اسی مقصد کے لیے پاکستان آزاد ہوا تھا، لیکن دیکھنے میں یہ آیا پچھلے 75 سال میں یہ لٹیروں نے، یہ بکاؤ قوم نے، یہ جو لیڈرز نے، میجورٹی، بہت کم لیڈرز سے جو ملک کے لیے بہتری کے لیے کام کیا ہے، میجورٹی لیڈرز، میجورٹی جو جس کو بھی پاور دیا گیا ہے وہ اپنے جیبیں بھرے ہیں، جو وہ قوم کی فکر نہیں کرے ہیں، نہ جو ہے وہ جو ہے ملک کا کچھ بہتری کا سوچے ہیں، اپنے جیبیں بھرے ہیں، بکاؤ ہیں، دوسرے انفلوئنس میں جو اسلام کے دشمن ہے ان کی سے پیسہ لیتے ہیں اور ملک کو بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ آج ہم یہ جو اشرفی ماحول ہے، اس سے ہمیں کیسا نکلنا ہے؟ ایک عام قوم کو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ ہم پاکستانی عام قوم ہیں، ہم جو ہے 25 کروڑ لوگ، کیا سمجھنا ہے اس ملک کو کیسا لے کے آگے بڑھنا ہے؟ آج ہمیں سوچنا ہے کہ واقعی ہم آزاد ہیں، یا برطانیہ جو گوروں کی ظلم سے ہم آزاد تو ہو چکے ہیں، اب یہ اشرفیہ جو لیڈ ہے، جو مشکل سے 15-20% اس سے کمی ہوں گے، وہ ان کے ہم چنگل میں آ چکے ہیں۔ 80% لوگ جو ہے جو ظلم کا شکار ہے اس وقت پاکستان میں۔ تو جو ہے اسلام کے نام پہ قائم ہو کر آج جو ہے کہ ملک کدھر جا رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے، اس پہ ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ عام مسلمان ہم پر کیا ذمہ داری ہے؟ یہ بہت سارے سوالات میرے ذہن میں آتے ہیں، ہم مولانا صاحب سے اسی گفتگو میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ جو مقصد تھا ہم ملک حاصل کیے ہیں، وہ مقصد ہم کیوں نہیں پائے ہیں؟ وہ مقصد پہ ہمارے لیڈرز، ہمارے جتنے بھی جو ہے تھے وہ کیوں نہیں کیے ہیں؟ اور عوام بھی جو ہے اس کا ساتھ نہیں دیے ہیں۔ تو کئی ایک سوالات میں نے رکھ دیے ہیں آپ کے سامنے، آپ اپنے علم کے ذریعے ہمیں بتائیے۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ میرا خیال ہے ہم موضوع سے تھوڑا ہٹ گئے، اور آپ کی گفتگو کے بعض حصے ایسے ہیں جن سے میں قطعی اختلاف کرتا ہوں، سیدھی سادی بات ہے۔ بہرحال جو آپ نے پاکستان کے بارے میں جو بات کی، اس میں تو بہرحال اس میں کوئی شک کہ ہمارے اکابرین نے 1857 کی جنگ سے لے کر اور 1947 تک بہت ساری تحریکات چلیں، جن میں ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، اور بہت چیزیں ہیں جن کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ جب انگریز انڈیا کو چھوڑ کر جا رہا تھا، اور وہ کسی ہندو سماج یا کسی کافرانہ تحریک کی اس پر نہیں جا رہا تھا، بلکہ جو تحریک خلافت اور دوسری تحریکات ان کی وجہ سے جو مسلمانوں نے اٹھائیں، انہی کی وجہ سے وہ ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہو رہا تھا۔
اس میں ہمارے اکابرین نے یہ محسوس کیا کہ جب انگریز چلا جائے گا تو پھر یہاں پر ہندو کی حکومت مسلط ہو جائے گی، تو گویا ہم انگریز کی غلامی سے نکل کر دوبارہ ہندو کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ قائد اعظم مرحوم جو پہلے خود کانگریس کے رکن تھے، انہوں نے کانگریس کو چھوڑا، کس لیے چھوڑا اس تفصیل کا بھی بہرحال پھر ایک پاکستان مسلم لیگ کے نام سے جماعت بنی، اور اس جماعت نے آزادی کے لیے کام کیا، جس کی حمایت جمعیت علماء اسلام ایک جماعت وہاں مولانا علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کابرین کے جتنے لوگ تھے علماء، انہوں نے اس کی حمایت۔ بہرحال اس کے نتیجے میں تو مقصد یہ سامنے رکھا گیا، پاکستان کا مقصد کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اور نظام مملکت ہوگا یہ لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا جو نظام ہوگا وہ ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم۔ اس مقصد کے تحت پاکستان معرکہ وجود میں آیا، اور جن قربانیوں کا آپ نے ذکر کیا وہ اپنی جگہ بالکل موجود ہیں۔ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مردوں کے ساتھ کیا ہندوؤں نے کیا، کیا سکھوں نے سلوک کیا، وہ تو انگریز نہیں تھے نا، وہ تو ہندو تھے، اور وہ تو سکھ تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بدترین سلوک کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایسی بدترین کہ جب ایک پوری کی پوری ٹرین ہندوستان سے آزاد مسلمانوں کو لے کر چلے تو لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو کوئی بھی زندہ نفس متنفس میں نظر نہ آئے۔ یہ بارے داستان ہے۔ خیر، مقصد یہ تھا کہ یہاں اللہ کا نظام ہوگا، لیکن بہرحال اس کے بعد جو کچھ ہوا، قائد اعظم اور جلدی چلے گئے، لیاقت علی خان مرحوم کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد آنے والی حکومتوں نے اس نظام مملکت کی طرف تھی کہ ہمارا مقصد تو نظام اسلامی کا نفاذ تھا۔ اس میں جب تک نظام اسلامی کا نفاذ نہیں ہوگا تو ملک کے اندر امن و سکون بھی نہیں آئے گا، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے کہ ہم نے سے وعدہ کر کیا یہی تھا، یا اللہ ہمیں ایسی مملکت چاہیے کہ جس میں ہم اسلامی نظام کا تجربہ کریں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ اسلام کا عدل کیسا ہوتا ہے، اسلام کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ اس سے ہم نے روگردانی کی ہے، اور اس سے یہ حالات آج کل پیش آ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم نے بہت ہی ناگفتہ بے حالات ملک میں دیکھے ہیں اور اب بھی موجود ہیں، لیکن کچھ پازیٹیو باتیں بھی ہیں جن سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ اسی 76 سالہ دور کے اندر ہم نے پاکستان کو ایک ایٹمی مملکت بنایا ہے۔ کوئی ایک برس بھی ایسا نہیں جس کو ہم اسٹیبلٹی کا سال کہہ سکیں۔ اسی یعنی اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کئی جنگیں بھارت سے لڑی ہیں، اور اس ملک کی آزادی کے لیے صاحب میں آپ کو یہاں روکتا ہوں۔ ہم نہ ایٹمک پاور کی بات اس وقت کرنے کے لیے سبجیکٹ پہ بات کریں، نہ ہم جگہوں کی بات ہے۔ ہم ایک عام مسلمان وہاں رہتے ہوئے ہم کیا دین پر چل رہے ہیں، کیا حکمراں ہمارے دین پہ چل رہے ہیں، کیا نظام ہمارا وہ ہے، کس طرح سے ہم اس ملک کو بیٹر کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں وہ بہتری کی طرف ہی میں آ رہا ہوں، لیکن جو تنقید ہے وہ صرف تنقید نہ ہو کہ ہم یہ کہیں صاحب ملک میں یہ ہو گیا، ملک میں یہ ہو گیا، ملک میں یہ ہو گیا۔ ارے بھائی، اسی ملک میں ایک پاکستان دنیا اسلام کا واحد ایٹمی ملک ہے جس کے ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے۔ ہم کیوں دنیا سے جو ہے اپنی آنکھیں چراتے ہیں یا آنکھیں ملا کے بات؟ سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے نا۔ یہ ترقی نہیں ہے؟ ہمارے ملک میں روڈز نہیں بنے ہوئے؟ سب چیزیں وہاں موجود ہیں۔ یہ پوری دنیا کے اندر ایک صرف پاکستان ہی رہ گیا جس کے خلاف ہم نیگیٹو جو ہے وہ باتیں کر کے اور اپنی قوم کو ذلیل و رسوا کرتے رہیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں مولانا صاحب، بریک کی ریکویسٹ آئی ہے۔ جی ہاں، ریکویسٹ آئی، آپ ریکویسٹ قبول کریں، لیکن پلیز یہ نہیں کہ قوم ذلیل ہے، قوم لٹیروں پر مبنی ہے، قوم چوروں پر، کیا باتیں ہوئی؟ دیکھیں بریک کی گھڑی گھڑی ریکویسٹ آ رہی ہے۔ بات ہمیں اپنی بہتری کے لیے ہم کیا سوچ سکتے ہیں، ہم اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ اس بریک کے فوری بعد، کہ کس طرح سے ہم اللہ کو راضی کر کے اپنی زندگی گزاریں، اپنے ملک کی بہتری سوچیں۔ اسی پہ انشاءاللہ بریک کے بعد بات ہوگی۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔